Thank you, Chairperson Saab. 27th Amendment सन 2025 नवंबर का महीना और आज पार्लिमान के पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के इस ऐवान में जो सुप्रीम है वो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो रियासत का अवाम के साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके हवाले से जो कानून साजी की गई ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कल जो वाना में हुआ, परसों से लेकर कल और आज अल्लाह ने उसमें इज्जत भी दी और कामयाबी भी अता की, और फिर कल इस्लामाबाद में जो वाक़या हुआ, ये कौम बदकिस्मती से 1979, उससे पहले कोल्ड वॉर था, उससे पहले सीटो सेंटो, ये कौम पहले दिन से आजमाइश और इस्तिराब में जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से जिन तकलीफात से गुजरी, और अब हम अगर थोड़ा पीछे देखें तो वॉर ऑन टेरर, और आज जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, सिविलियंस इस धरती माँ के लिए लाजवाल कुर्बानियां दे रहे हैं, तो मैं ये हैरान हूं कि जब आईन और कानून की बालादस्ती की बात हो और उसकी जो मेन प्रीरिक्विजिट है वो यकजहती हो, कौम यकसुई की तरह एक सीसा पिलाई हुई दीवार हो, उनकी इज्जत नफ्स को पामाल और मजरू ना किया जाए, और उनकी इज्जत नफ्स के बाद उनको वो माहौल अमन के जरिए प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो कौम फ्लरिश करे, वो कौम अपने मुल्क की मफादात को प्रायोरिटी रख के दुनिया की कौमों से मुकाबला करें। तो चेयरपर्सन साहब, आज इस जल्दबाजी में जो ये अपनी जात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं में मुब्तला हैं, तो फलसफे में हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसने मैं किया उसने शिर्क किया। ये जो आज जल्दबाजी में लगे हुए हैं, ये भूल गए हैं कि बड़े बड़े हुक्मरान आए, बड़ी कौमें आई, कौमें आद, कौमें समूद, कौमें नमरूद, कौमें आई, मिट गई, इक्तिदार को जूते की नोक पे अल्लाह के महबूब के आल ने रखा, जात की बात नहीं की, इंसानियत का अलम उठाया, और इंसानियत के उस अलम की बुनियाद हमेशा इंसाफ और इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती है, और यही अलम एक साहिब किरदार, साहिब हैसियत, मर्द कलंदर, मर्द मुजाहिद, कौम का एक ऐसा बेटा जो सिवाय अल्लाह के आगे किसी के और के आगे सर नहीं झुकाता, उन्होंने अपने किरदार और अमल से इन तमाम कुव्वतों को एक मैसेज दिया है कि तुम डट के कानून साजी करो, मैं डट के तुम्हारा मुकाबला करूंगा, क्योंकि मेरा होने का यकीन उस जात से है जो हक़्क़ुल हाकिमीन है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में डाल रहा था, तो मैं आलिम नहीं हूं, चेयरपर्सन साहब, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया कि आप का कोई हुक्म हो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस आग पे इख्तियार किसका है? कहा गया इस पे इख्तियार अल्लाह का है, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। आज नेशनल सिक्योरिटी, आज कौमी यकजहती, आज अवाम पाकिस्तान के वो मसाइल जो 30 लाख से ज्यादा लोग पढ़े लिखे कारोबारी बाशऊर इस मुल्क से जा चुके हैं, आज जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज, जिस स्कूल में चले जाएं, इस मुल्क के बच्चे मायूस हैं, यूथ डिस्ट्रैक्टेड है, डिसल्यूशनड है। आज वो सियासी पार्टियां जो अपनी सियासत के हवाले से इक्तिदार का खेल खेल रही हैं, आज वो अपनी बुनियाद खो चुकी हैं। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो सिविल सुप्रीमेसी की बातें करने वाले
آج راہ گلاپ رہے ہیں, ہم پر تنقید کر رہے ہیں, لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں چیئرپرسن صاحب کہ ان کی سیاست تو ختم ہے. کب تک فارم 47 کے ذریعے ان کو ایوانوں کا حصہ بنایا جائے گا؟ کب تک؟ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو یہ بہت پچھتائیں گے. آج بھی ان کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ فرد واحد زرداری صاحب کو انہوں نے استثناء تو دے دی ہے, انہوں نے جیل بھی کاٹی تھی. اگر یہ 2 سال اور وہ کھڑے رہتے تو ان کی توقیر میں اضافہ ہوتا, لیکن انہوں نے ایسی بے توقیری کی کہ اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاست کی بنیاد کا جنازہ نکال دیا. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ایسے نعرے اور ایسے نیریٹو بنائیں گے جس سے کیا ہوگا, ووٹ کو عزت ملے گی, اور وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے, انہوں نے عزت سیاست کی اور جمہوریت کی اور اپنی بنیاد کی. اور جیسے ابھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ ان کے کی سٹیک ہولڈر تھے, وہ جب اللہ کو پیارے ہوئے, کسی کو بھی زحمت نہ ہوئی کہ خاص کر کی لیڈرشپ میں کہ وہاں حاضری دیتے. کل آپ کو بھی خدا نہ خواستہ کوئی نہیں پوچھے گا, کو آپ کا کوئی نام بھی نہیں لے گا. جس طرح یحییٰ صاحب سے لے کر جنرل یحییٰ, پھر جنرل ضیاء الحق مرحوم, پھر پرویز مشرف صاحب, پھر اسی طرح اقتدار میں لوگ آتے رہے, لوگوں کو تکنی کا ناچ نچواتے رہے, اپنی مہ میں ڈوبے رہے, اور لوگ اس وقت جو نوازے گئے وہ سر جھکاتے رہے. اور وہ لوگ جن کو چیلنج کیا گیا انہوں نے آوازیں اٹھائیں, لیکن بدقسمتی سے یہ لوگ آج سارے ایک ہو چکے ہیں. اور خان صاحب نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سارے ٹولے ایک ہوں گے, لیکن پھر بھی یہ مجھے شکست اس لیے نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی ذاتی مفادات, ملکی مفادات, عوام پاکستان کے مفادات سے بڑھ کر ہیں, کیونکہ اپنی ذات کا سوچتے ہیں. تو چیئرپرسن صاحب, یہ 27th amendment is a simple mockery with the people of Pakistan. عوام پاکستان کو آرٹیکل 1 سے آرٹیکل 50 مثال کے طور پہ, یہاں پہ اقبال آفریدی صاحب جو کہ قبائلی علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, آرٹیکل 5 قبائل کے بنیادی حقوق کو آئین کی روح سے جب پرکھتے ہیں تو آپ نے ان کو آن بورڈ لینا ہے, ان کو کنسنسس میں شامل کرنا ہے. آپ کبھی چیف منسٹر کو انڈرمائن کرتے ہیں, کبھی 4.5 کروڑ کے چیف منسٹر, چیف ایگزیکٹو کو اڈیالہ کے باہر ذلیل کرتے ہیں, کبھی آپ کیسی حربے استعمال کرتے ہیں. سیکھیں ماضی سے سیکھیں. ماضی اس لیے ہے کہ اللہ اگر ماضی کی اہمیت نہ ہوتی تو اللہ پاک قرآن میں ہمیں قوم عاد, قوم سمود, قوم نمرود کی مثالیں اور ان سے سیکھنے کا موقع نہ دیتا. پھر جب یزید کا دربار تھا اور حضرت بی بی زینب کا جو خطبہ تھا, وہ کیا میسج دیتا تھا, وہ کس چیز کی آگاہی تھی؟ وہ اقتدار کے نشے میں دھت لوگوں کو یہ میسج تھا کہ wake up before it's too late, جاگ جاؤ. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے کہ جب انتظامیہ, مقننہ عدلیہ, جب ان کے فیصلے کوئی اور کرنا شروع کرے, جب 4th pillar of a state اس کی آنکھوں پہ اور منہ پہ پٹی باندھی جائے, اور پھر جب پارلیمان میں گھس بیٹھیے آئیں, اور پھر جب ملک کی مفادات پر سودے بازی ہو, تو ایسی قوموں پہ نہ اللہ کی رحمت آتی ہے, نہ ایسی قوموں کے فیصلے ان قوموں کے بنیاد کو جوڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. آئیں, ڈر کس چیز کا ہے, ڈر کس چیز کا ہے؟ آئیں عوام کے سامنے جاتے ہیں. آج اسپیکر صاحب نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو 2 دفعہ شکست دی ہے. میں آج اللہ کے فضل, بڑی بات سے توبہ, پاکستان کے کسی ضلع میں ایک 25-26 سالہ جوان جس کو کوئی نہیں جانتا, اس کے علاوہ یہ جتنے قداور سیاسی شخصیتیں آئے میدان سے جاتے ہیں, ان کا مقابلہ کر کے دیکھو. اگر آپ کی ضمانتیں ضبط نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا, یہ کہہ دینا کہ واقعی تحریک انصاف, حق اور سچ قلم نہیں اٹھائی ہوئی تھی. میں آج یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ آرٹیکل 26th amendment میں 2.5 ارب روپے ایک M&A کے خریدنے کے لیے تو تھے. نیشنل فائنانس کمیشن میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ول ناٹ بی آن دا بیسس آف پاپولیشن.
آج کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا جوان مایوس ہے؟ آج کیا وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا قبائل کے، پنجاب کے، ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ سینٹرل پنجاب کا یوتھ ڈسٹریکٹڈ ہے، سندھ کا برا حال ہے، آج گلگت بلتستان آزاد کشمیر؟ وہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ کیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے؟ کیا ہم سر نہیں جوڑ سکتے؟ کیا ہم سب کو ایک ساتھ نہیں ملا سکتے؟ ٹو وار فرنٹ اپ نہیں لڑ سکتے؟ ایسٹرن ویسٹرن، آپ کا دشمن جو ازلی دشمن ہے ہندوستان افغانستان سے بیٹھ کے آپ کو ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے، آپ جرگا جو برجنگ رول پلے کرتے ہیں اس کو انگیج کیوں نہیں کرتے؟ آپ کنسنسس کے لیے، آپ کے یہ طالبان آپ کے بلو آئیڈ تھے، آج کیا وجہ ہے؟ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کیوں نہیں کرتے ان انسٹیٹیوشنز کی جو فور فرنٹ پہ؟ خاصدار، پولیس، لیوی، یہ وہ جوان جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ چیئرپرسن صاحب، انٹرسٹ نہیں ہے، درد نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اسپیکر صاحب نے بھی کہا۔ آپ ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں، ضرور ویلکم، ہم نے ویلکم کیا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں، پی ٹی آئی کے سٹیک ہولڈرز جو یہاں پہ ان سے نہیں، وہ تو آپ کی کسٹڈی میں، شو کریج اینڈ گریس، بات کریں ان کے ساتھ۔ وہ بڑے دل کا وہ مرد مجاہد، قیدی نمبر 804 آپ کو ویلکم کرے گا، وہ ذات کی بات نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرے گا، کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے، اس خطے کے امن کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، مودی کے حوالے سے، جیل سے بیٹھ کے 8/7 کے ڈیتھ سیل سے وہ میسیجنگ کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ 10 مئی سے پہلے جن کو ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا تھا، فرسٹ لائن آف ڈیفنس بنے، کہ آج لویا جرگہ ہے پشاور میں۔ آج چاہیے کہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز پرائورٹی نمبر 1 بنا کر پشاور جائیں، اس کا حصہ بنے۔ نمبر 2، آن پرائورٹی بیسس تمام سٹیک ہولڈرز کو، بلوچستان کے وہ تمام لوگ جو ناراض ہیں، جنرل جنجوعہ سے سیکھیں، انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھنے والوں کو انگیج کیا، وہ آئے مین سٹریم میں اور پاکستان کا حصہ بنے۔ آپ بات چیت تو کریں، آپ کب تک ڈرائیں گے؟ کب تک روکنے کی کوشش کریں گے؟ کب تک کہیں گے کہ میں ڈرا کے اس کو ختم کر دوں گا؟ کوئی میرے چیئرپرسن صاحب، خوف کے بت ختم تب ہوتے ہیں جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ چیئرپرسن صاحب، 27th amendment is a scar on the face of democracy. 27th amendment will humiliate us globally at all levels. یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کانسیپٹ ہے، خدا نخواستہ آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ جب اللہ کہتا ہے کہ تم حقوق اللہ میں کوئی خدائی کرو تو میں ارحم الراحمین ہوں، معاف کر دوں گا۔ حقوق العباد میں جب تک وہ شخص، آپ استثناء دینے والے کون ہیں؟ خلفائے راشدین، اصحابہ کرام، انبیاء کرام تو معصومین تھے۔ جب خلفائے راشدین، اصحابہ کرام قانون سے بالاتر نہیں، جب آل بیت قانون سے بالاتر نہیں، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میری کانوں سے ایک جملہ گزرا کہ تا حیات سے لے کر آب حیات، یہ آب حیات بھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے؟ آب حیات نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت برحق ہے، موت آئے گی۔ اس پارلیمان کے بیٹھنے والوں کو سوچنا ہے کہ ہم نے ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں، ایک ایسا پاکستان دینا ہے جس میں قانون اور آئین کی بالادستی ہو، ایک ایسا پاکستان جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مہذب سویلائز طریقے سے آگے کامیابی کرے، یا ایک ایسا پاکستان جو کہ سسکتی ہوئی مائیں، بے چین پریشان جوان، ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ میں اس فلور پہ یہ بات بھی کروں گا آج کی ڈیسیژن میکر سے کہ وہ خارجی، وہ پہاڑوں پہ بیٹھنے والے، وہ جب قبائل کے پاس جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، برجنگ رولز پلے کریں۔ اس قوم کو ضرورت ہے 2 چیزوں کی، ایک اللہ کے فضل سے، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی، اور ان کے ساتھ اللہ کے محبوب کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ ہے، اور دوسری اس ملک کو، اس ملک کے مسائل کا حل، اور اس پارلیمان کو ایک شخص کی ضرورت ہے جس کا نام ہے عمران خان،
اور پاکستان اور عمران خان اور یہ پارلیمان لازم و ملزوم ہے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ہے چیئرپرسن صاحب کہ جب راستے بند کیے جائیں, جب ہر طرف سے اندھیرا کر دیا جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے. ہم نے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اپنے اس انڈیا پارلیمنٹیرینز, یہ شاہ محمود قریشی صاحب سے لے کر یاسمین راشد صاحبہ اور وہ تمام اسیران, وہ تمام لوگ جو لازوال قربانیاں دے رہے ہیں, عمر سرفراز چیمہ میرا بھائی, وہ سب جو اس آزمائش میں اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, وہ کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کو تو ذاتی کوئی فائدہ نہیں. کیا ان کے گھر کے اخراجات کسی خاص جگہ سے جاتے ہیں؟ نہیں, وہ اس لیے ڈٹے ہیں کہ وہ شخص جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے وہ سچا اور کھرا ہے. وہ ذات کی بات نہیں کرتا, وہ اپنی بات نہیں کرتا, اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے مفادات, آخری کنکلوڈنگ منٹ, اپنی ذات کی بات نہیں کرتا. وہ پاکستان کی اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے. خدا کے لیے وہ جو جیلوں میں پڑے ہیں ملٹری کورٹس کے تھرو, جن کا 10-10 سال کی سزائیں ہوئی, وہ جو اسیران جن کا مستقبل اور ظلم کبھی نہیں چھپتا, خدا کے لیے آئیں, ایک ہو جائیں, آئیں برجنگ رول پلے کریں, آئیں ایسی قانون سازی کریں جس سے عام پاکستانی کی عزت نفس مجروح نہ ہو, جس سے پاکستان کے مفادات کی تکمیل ہو, جس سے ایک ایسی سوچ ڈیولپ ہو کہ دنیا آپ کی پھر بے توقیری نہ کریں. Wake up before it's too late. They say let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Thank you. Let's join and unite together and prove it to our coming generations, to ourselves and to the entire global community that Pakistan believes in democracy, in rule of law, in the constitution which is called in global forums as a Bible. وقت کی ضرورت ہے, اللہ اس ملک کو قائم دائم رکھے. انشاءاللہ مایوسی ختم, عمران خان آئے گا رب ذوالجلال کے فضل سے. پاکستان عمران خان زندہ باد, پائندہ باد. Thank you.